ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफ़तुम मिनहुम अन युदिल्लूक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ से मक़ाम रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के सिलसिलावार मौज़ू पर गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं और पिछली इसी सिलसिलावार गुफ्तगू के ज़िमन में पिछली 11 नशिस्तें इस मौज़ू के तहत एक नहायत अहम नुक्ता पर जो इस्मत रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ है, तो पिछली 11 नशिस्तें हमने इस मौज़ू की यानी इस्मत रिसालत मुहम्मदी की तोज़ी और तशरीह की और सूरह निसा की आयत नंबर 113 की रोशनी में दीगर कुरानी दलाइल के साथ इस मौज़ू को वाज़े किया। आज इस ज़ैली मौज़ू यानी इस्मत रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू के सिलसिले में 12वीं नशिस्त है और इंशाअल्लाह ताला आज ये नुक्ता और इस आया करीमा की तफसीर मुकम्मल होगी और फिर हम इस मौज़ू के दीगर गोशों को इंशाअल्लाह ताला आगे तरतीब के साथ बयान करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आया करीमा में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस्मत कामिला को नबुव्वत व रिसालत का लाज़िमा करार दिया है और इस्मत को नबुव्वत व रिसालत के लाज़िमा होने के अलावा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाती शख्सियत और आपकी फ़ितरत व जिबिल्लत और आपके मुबारक नफ्स और वहबी इस्तेदाद का भी लाज़मी हिस्सा डिक्लेयर किया है और ये इरशाद फरमाया है कि अगर नबुव्वत व रिसालत का ये शरफ़ आपको नबी मिला होता तो तब भी आपकी ज़ात में और आपके नफ्स में और आपकी तबीयत में और आपकी जिबिल्लत में हमने तहारत की, पाकीज़गी, अमानत, अदालत, हक़ व सदाकत की शक्ल में इस्मत की इतनी पुख्ता और मज़बूत बुनियादें रख दी थीं कि आपको कोई भी राह हक़ और राह अदल से फिसला न सकता। अगर नबुव्वत व रिसालत का शरफ़ नबी मिला होता तो आप अपनी ज़ाती हैसियत में भी हक़ और अदल पर ही कायम रहते और आपसे लग़ज़िश का सुदूर क़तई तौर पे मुमकिन न था। और फिर इस पर मज़ीद बरां ये कि आपको नबुव्वत के शरफ़ से बहरायाब किया गया और रिसालत की अज़ीम नेमत से बहरायाब किया गया और नबुव्वत और रिसालत के बायस वो अज़ीम इस्मत अता की गई जो नबुव्वत और रिसालत का लाज़मी हिस्सा होती है। तो इन शानों के साथ क्यों कर मुमकिन है कि आपसे किसी ज़लालत यानी गुमराही या माज़ल्ला कबायर का इर्तिकाब तो दूर की बात है, सग़ायर का भी इर्तिकाब हो सके गुनाह के बाब में या
مکروہات کا اخلاق کے باب میں ناپسندیدہ عمل کبھی ارتکاب ہو سکے یا معاذ اللہ کسی لغزش اور خطا کا ارتکاب ہو سکے، یہ کلیتاً ہم نے ناممکن بنا دیا ہے آپ کو ایک جامع کامل عصمت عطا کرنے کی صورت میں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نبوت اور رسالت سے شرفیاب فرماتے ہیں تو وہ نبی اور رسول انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیابتاً اور رسالتاً اللہ کے بہاف پر خطاب کرتا ہے، اللہ کی طرف سے نیابتاً رسالتاً انسانوں سے کلام کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا کلام، نبی کا رسول کا کلام اللہ کا کلام قرار پا جاتا ہے، وہ اس کا ذاتی کلام نہیں رہتا۔ اس نبی کا اخبار یعنی امور غیبی کی خبر دینا، یہ اللہ کا اخبار، اس کی خبر دینا بن جاتا ہے۔ اس نبی کا بیان اللہ کا بیان بن جاتا ہے۔ اس نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن جاتی ہے۔ اس نبی کی معصیت اور نافرمانی اللہ کی معصیت اور نافرمانی قرار پا جاتی ہے، اور اس نبی کی سنت کا اور اس کی حدیث کا اور سیرت کا اتباع یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ ہدایت بن جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی اور رسول کو ان تمام شؤون مقدسہ مبارک شانوں کے ساتھ ہمکنار کر کے اسے نہ صرف کامل عصمت کی چادر میں محفوظ و مامون کر دیتے ہیں، بلکہ ان کی ہر قول، ہر فعل، ہر عمل اور ہر تقریر قرآن مجید یا اس نبی پر نازل ہونے والی کتاب کے علاوہ بھی ان کے ہر قول و فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کا درجہ عطا کر دیتا ہے، ہر چند کی وہ وحی خفی ہوتی ہے، اور پھر اس کی سنت، اس کی حدیث، اس کی سیرت اور اسوہ اس کی امت کے جمیع افراد پر واجب کر دیا جاتا ہے۔ اب جب ہم اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی روشنی میں مزید دیکھتے ہیں تو یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی، تو آئیے اس کا قرآن مجید سے اس کا استشہاد کرتے ہیں۔ تو نبی اور رسول کی ذات کو، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے عصمت کے ساتھ اپنی نیابت اور رسالت میں وہ مقام عطا کیا کہ حضور علیہ السلام کے کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام قرار دے دیا۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں قسم کھا کر پہلی تو نفی کی حضور علیہ السلام سے امکان دلال کی، یا اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی عصمت کے لیے قسم کھا دی کہ وہ معصوم بنا دیے گئے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کے اس امر کو تصریحاً قطعیت کے ساتھ واضح کر دیا کہ نہ اس رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں امکان دلالت ہے اور نہ امکان غوایت ہے، نہ امکان دلال ہے نہ امکان غوا ہے، نہ یہ بھٹکتے ہیں نہ یہ بھولتے ہیں۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ عصمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کر دیا، ایک حصہ لازم بنا دیا، اور پھر فرمایا کہ یہ اپنی مرضی سے اور ہوائے نفس سے کوئی کلام نہیں کرتے، بلکہ جو کلام بھی ان کے منہ سے صادر ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کی گئی وحی ہوتا ہے۔ تو یوں کلام رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام قرار دیا، تو گویا رسول کا کلام اب عالم انسانیت اور عالم بشریت میں سے کسی بشر کے کلام جیسا نہ رہا، کیونکہ اس کے کلام کو اللہ رب العزت نے کلام الہی ہونے کا درجہ دے دیا، اس کے نطق کو اللہ نے وحی الہی ہونے کا درجہ دے دیا۔ یہی پروٹیکشن عصمت کی اللہ تبارک و تعالی نے رسول کے فعل کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے حبیب مکرم وہ کنکریاں وما رمیتا، اور اب وہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، اذ رمیتا جو آپ نے ماری تھیں،
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وہ تو حقیقت میں اللہ نے ماری ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس آیت کریمہ کے 3 جز ہیں۔ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس فعل کی، حضور علیہ السلام کی طرف اس فعل کی نسبت کی نفی کی ہے، یعنی کنکریاں مارنے کا فعل ہے یا خاک اٹھا کر ہاتھ میں اس کو دشمنوں کی طرف پھینکنے کا فعل ہے۔ اب وہ جو مشت خاک دشمنوں کی طرف آقا علیہ السلام نے یا کنکریوں سے اپنی مشت اور ہاتھ بھر کے جو دشمنوں کو مارا، یہ جو فعل ہے، اس فعل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے پہلے تو منسوب نہیں کیا، اس کی نسبت کی نفی کی ہے کہ وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکیں وہ آپ نے نہیں پھینکی۔ تو بات یہاں سے شروع کی کہ اس نسبت فعل کی حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف اس کی نفی کی، بات نفی سے شروع کی۔ وما رمیتا، وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی۔ کون سی کنکریاں؟ اذ رمیتا، جو آپ نے پھینکی تھی، تاکہ بات کی تصدیق بھی ہو جائے کہ کوئی واقعہ پیش آیا، حضور علیہ السلام سے کوئی فعل صادر ہوا، آپ نے ایک مشت خاک دشمنوں کی طرف پھینکی تاکہ انہیں نظر نہ آئے، ان کے منہ پھر جائیں، کنکریاں دشمنوں کی طرف ماریں، تو حضور علیہ السلام کے اس فعل کا اثبات کیا کہ وہ جو کنکریاں مارنے کا دشمنوں کی طرف اس مشت خاک کو پھینکنے کا جو فعل آپ سے صادر ہوا تھا، آپ نے انجام دیا تھا، وہ آپ نے انجام نہیں دیا، وہ فعل آپ کا نہیں ہے، تو کس کا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وہ اللہ کا فعل ہے، وہ اللہ نے ماری تھی۔ تو ایک تو اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو فاعل حقیقی قرار دے دیا اس میں، مگر فاعل حقیقی تو اللہ ہر بشر اور ہر انسان اور ہر مخلوق کے فعل میں ہوتا ہے۔ اگر محض فاعل حقیقی ہونے کا معنی مراد لیا جائے، بعض اوقات بعض ذہنوں میں یہ بات آتی ہے اور بعض لوگ ایسی بات نادانی میں کہہ بیٹھتے ہیں کہ اس میں کوئی اور خاص کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فاعل حقیقی ہونے کا بیان ہے کہ حقیقتاً اس فعل کا جو فاعل ہے وہ آپ نہیں، وہ اللہ ہے۔ اگر اس معنی کو لے لیا جائے تو بھئی سادہ سی بات ہے، کیا کسی اور مخلوق کے کسی فعل میں بھی وہ مخلوق خود فاعل حقیقی ہوتی؟ کوئی انسان، کوئی بشر، عالم خلق کا کوئی فرد اپنے بھی کسی فعل میں فاعل حقیقی ہوتا ہے؟ قطعی طور پہ نہیں، وہ تو کاسب فعل ہوتا ہے۔ خالق اس فعل کا فاعل حقیقی جس کو کہتے ہیں، وہ تو ہر ایک کے فعل میں فاعل حقیقی اللہ ہی ہوتا ہے۔ اور اگر اسی طرح کا فاعل حقیقی ہونا ہی یہاں بیان ہو رہا ہے اور کوئی اس کے علاوہ اضافی شرف اور خصوصی کمال کا بیان نہیں ہے، تو پھر یہ خصوصیت کیا ہوئی؟ حضور علیہ السلام کے لیے بطور خاص اس عظمت اور شرف کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ تو مقصد ہی یہ ہے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاعل حقیقی تو میں مخلوق کے ہر فرد کے ہر فعل میں ہوتا ہوں، اور کوئی فعل میری فاعلیت حقیقیہ کے بغیر صادر نہیں ہو سکتا، پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ خالق کے فعل میں ہی ہوتا ہوں، مگر آپ کا معاملہ جدا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا فعل جو ظاہر میں انجام پاتا ہے وہ بھی میرا فعل ہوتا ہے۔ تو فعل رسول کو اللہ رب العزت نے اپنا فعل قرار دے کے اس ٹائٹل سے نوازا ہے تاکہ ہر فعل رسول کو عصمت کا درجہ مل جائے اور نیابتاً اور رسالتاً فعل الہی ہونے کا مرتبہ مل جائے، تاکہ اس کی حجیت بھی اسی طرح ہو جائے، اس کی صداقت بھی اسی طرح ہو جائے، اس کی حقانیت بھی اسی طرح قائم ہو جائے جو فعل الہی کے بارے میں انسان عقیدہ رکھتا ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کا فعل عالم انسانیت کے کسی فرد بشر کے فعل جیسا نہ رہا، انسانوں اور عالم بشریت کے کسی فرد کے ساتھ مساوی اور مماثل نہ رہا، بلکہ ممیز ہو گیا۔ کیوں؟ کہ حضور کا فعل اللہ کا فعل قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا راستہ انسانوں کے راستے جیسا نہیں ہے۔ فرمایا ھذا صراط ربک مستقیما، سورہ الانعام آیت نمبر 126 میں۔ اب تیسری بات فرمائی کہ یہ جو راستہ ہے حبیب مکرم جو آپ نے دکھایا ہے، جس کو قرآن مجید کہتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، ان لوگوں کو آپ صراط مستقیم کی ہدایت دے رہے ہیں، انہیں آپ صراط مستقیم دکھا رہے ہیں، اور ان کو آپ صراط مستقیم پر چلا رہے ہیں۔ یہ آپ کا بتایا ہوا، عطا کردہ، دکھایا ہوا، چلایا ہوا راستہ ہے۔ اس راستے کے بارے میں فرما رہا ہے وَھَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مستقیما،
یہ جو راستہ آپ نے عطا کیا ہے یہ آپ کے رب کا صراط ہے، صراط مستقیم ہے۔ تو گویا حضور علیہ السلام کو بھی صراط مستقیم کہا، حضور کے راستے کو ہدایت دیا ہوا حضور کا انک لا تہدی الی صراط مستقیم، حضور کا ہدایت دیا ہوا راستہ بھی کہا، اور اس کو اپنا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ آپ کے رب کا راستہ ہے۔ تو حضور کا راستہ اللہ کا راستہ قرار پا گیا، تو وہ عالم بشریت میں سے عام بشروں اور عام انسانوں کے راستوں جیسا بھی حضور کا راستہ نہ رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذکر کیا۔ یہ رضا حضور علیہ السلام کی رضا ہے، آپ کی مرضی، آپ کی خوشی اور منشا، وہ بھی عالم بشریت کے کسی فرد کی رضا جیسی نہیں ہے۔ یہ عالم بشریت اور عالم انسانیت میں کسی انسان کا کسی سے راضی ہونا ایسے نہیں جیسے رسول کا راضی ہونا ہے۔ رسول کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا۔ قرآن مجید میں فرمایا، سورہ التوبہ آیت نمبر 62 میں فرمایا، اللہ و رسولہ احق ان یردوہ، کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی میں بعد ازاں جب یہ آیات کا بیان ختم ہوگا تو پھر میں علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے ان کی کتاب الصارم المسلول سے ان کی عبارت، ان کا ریفرنس کوٹ کروں گا۔ اس وقت اتنی بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول، دونوں ذاتوں کا ذکر کیا ہے، خالق و مخلوق اللہ رسول کا، اور حق ان یردوہ، ہو میں جو ضمیر ہے وہ واحد کی استعمال کی ہے۔ مطلب یہ بیان کرنا تھا کہ لوگوں، تمہاری رضا اور تمہاری ناراضگی تمہاری ہوتی ہے، مگر اگر رسول کسی سے راضی ہو جائے تو رسول کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا رسول ہی کی رضا ہے، رسول کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا رسول ہی کی رضا ہے۔ یہ دو ذاتیں تو الگ الگ دو ہیں، خالق اور مخلوق ہیں، عبد اور معبود ہیں، الہ اور عبد ہیں، اور رسول ہیں اور مرسل، اللہ بھیجنے والا ہے۔ تو ذاتیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی دو ہیں، مگر ان کی رضائیں دو الگ نہ سمجھی جائیں، رضا ان کی ایک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یردوہ کہہ کر رضا میں وحدت کا حکم صادر فرما دیا۔ تو گویا رضا میں بھی حضور علیہ السلام کی رضا عالم انسانیت میں سے کسی انسان اور کسی فرد بشر کی رضا کے مساوی یا مماثل نہ رہی، کسی جیسی نہ رہی، کیونکہ حضور کی رضا اللہ کی رضا بن گئی۔ اسی طرح عطا، تو عطا رسول، اس کو اللہ رب العزت نے عطا الہی قرار دے دیا، اور یہ شان عالم انسانیت میں کسی انسان کی نہیں۔ میں ایک ایک چیز گن کے بتا رہا ہوں کہ کسی انسان کی عطا اللہ کی عطا ڈکلیئر نہیں ہوتی، رسول کی عطا اللہ کی عطا ڈکلیئر ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 59 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ لوگ اس بات پہ راضی ہو جاتے جو کچھ انہیں اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا تھا، تو اللہ اور اس کے رسول کی جو عطا تھی وہ ایک ہی عطا تھی، اگر اس پہ راضی ہو جاتے تو اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے حبیب کی عطا کو ایک عطا ڈکلیئر کر دیا۔ اسی طرح فضل ہے، عرف عام میں فضل کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نے فضل فرمایا، اور لوگوں کے عقیدے میں اتنی گرد و غبار آ گئی ہے اور علم اور فہم میں اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ وہ بعض اصطلاحات کے استعمال میں بھی گھبراتے، کتراتے ہیں، یا ان کے استعمال کو معاذ اللہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو عام طور پر ان میں سے یہ لفظ فضل بھی ہے۔ فضل کی اصطلاح ہم صرف اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فضل اللہ کے لیے بھی اور اللہ کے رسول کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی اللہ کا اور اس کے رسول کا فضل۔ ہم بولتے ہیں نا اللہ کے فضل سے ایسا ہو جائے گا، تو قرآن کا کہنا اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے ایسا ہوگا۔ تو قرآن مجید نے اللہ اور اس کا رسول کا فضل کہا ہے، اس لیے کہ فضل بھی رسول کا اور اللہ کا ایک ہے، جس طرح عطا رسول اور اللہ کی ایک ہے، اور جس طرح رضا رسول اور اللہ کی ایک ہے۔ ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 میں، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور ہم ان قریب
ہمیں اللہ تبارک القریب اللہ تعالیٰ ہمیں اور اللہ کے رسول اپنے فضل میں سے عطا کریں گے. اللہ دیکھیے پیش اللہ پر آخر پہ پیش آئی ہے، اس میں فاعل ہے. ورسولہ لام رسولہ کی لام پر بھی پیش ہے تو رسول بھی فاعل ہیں. دو فاعل ہیں سیؤتین اللہ کے، سیؤتی کے، ان قریب عطا کرے گا ہم کو. فعل واحد ہے اور فاعل دو ہیں، اللہ ورسولہ، اور درمیان میں من فضل ہی، فضل کے لیے ضمیر واحد کی استعمال کر دی ہے. سو ان قریب ہمیں اللہ بھی عطا کرے گا، اللہ کا رسول بھی عطا کرے گا اپنے فضل میں سے. فضل اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک بنا دیا اور عطا کرنے کا فعل بھی ایک بنا دیا، فاعل دو رہے اللہ اور اللہ کے رسول. تو ان قریب اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں اپنے فضل میں سے عطا کریں گے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل میں سے عطا ہونا اس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کافی ہے. تو رسول کی عطا بھی اللہ کی کفایت ہے. اور یہ شان عالم خلق میں کسی فرد بشر کو اور کسی انسان کو نصیب نہیں کہ اس کا فضل اللہ کا فضل بن جائے، اس کی عطا اللہ کی عطا بن جائے، اس کا دینا اللہ کا دینا بن جائے، اور اس کا کافی ہونا اللہ کا کافی ہونا بن جائے. یہ شان اللہ پاک نے اپنے ساتھ صرف رسول کی ذات گرامی کو عطا کی. اسی طرح اغنا، کسی کو غنی کرنا، غنی کرنا. اب یہ بھی ہماری اس طرح، یہ میں اس لیے یہ باتیں زور دے کے کہہ رہا ہوں تاکہ عقائد میں درستگی ہو، تصورات میں درستگی ہو. جو مختلف وہم ہمیں دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں ہمارے عقیدے کو، ہماری سوچ کو، ہمارے فکر کو، اور گرد و غبار آ گئی ہے اور کنسیپٹس کلیئر نہیں رہے، اور یا ہم گھبراتے کتراتے ہیں یا اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں بے توفیق الہی. یہ سب کچھ قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں، قرآن مجید کے فرمودات ہیں، قرآن مجید کے اعلانات ہیں، آیات ربانی ہیں. ان میں نہ میں اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہوں اور نہ کوئی تفسیر کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیات ہی کوٹ کر رہا ہوں فقط. اسی طرح کسی کو غنی کرنا، ہمارے ہاں یہ تصور ہوتا ہے کہ غنی بھی اللہ کرتا ہے. بے شک ذہن میں رکھ لیں کہ فاعل حقیقی ہمیشہ اللہ ہوگا، فاعل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں. مگر اللہ رب العزت نے فعل اغنا میں، غنی کرنے کے فعل میں اپنے ساتھ اپنے رسول کو بھی شامل کیا ہے. جیسے سیؤتی عطا کرے گا، دینے کے فعل میں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ اپنے رسول کو بھی شامل کیا ہے، اور فضل کے باب میں اپنے ساتھ اپنے رسول کو بھی ایک فضل کہہ کے شمار کیا ہے. عطا میں اپنے ساتھ اپنے رسول کو شامل کیا ہے، رضا میں اپنے ساتھ اپنے رسول کو شامل کیا ہے. اسی طرح غنا میں اور فعل اغنا، غنی کرنا کسی کو، اس میں اپنے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل فرمایا. اور قرآن مجید اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 ارشاد فرمایا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل میں سے ان کو غنی کر دے گا. اب آپ دیکھ لیجئے، اغناہم اللہ ورسولہ، اغنا جو فعل ہے اس کے دو فاعل ہیں، اللہ ورسولہ. اللہ غنی کر دے گا اور اس کا رسول غنی کر دے گا. تو پھر فعل ہے اغنا ایک، دو فاعل ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول دونوں غنی کر رہے ہیں مگر خزانہ ایک ہے. فرمایا من فضل ہی، اپنے فضل کے خزانے سے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں، میرا فاعل ہونا، میرے محبوب کا فاعل ہونا اس لیے دو بیان کرتا ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ خالق و مخلوق اور عابد و معبود اور مرسل و رسول دو ذاتیں ہیں. ذات میں اللہ رسول نہیں ہو سکتا اور رسول اللہ اور خدا نہیں ہو سکتا. ذات میں خدا مصطفیٰ نہیں ہے اور مصطفیٰ خدا نہیں ہے، ذاتیں دو ہیں. خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، عبد عبد ہے، معبود معبود ہے، رب رب ہے اور مربوب مربوب ہے. ذاتیں دو ہیں مگر دو ذاتوں کو ڈکلیئر کر کے باقی اللہ فرما رہے ہیں کہ باقی فعل ایک ہی ہے. ایک ہی فعل میں ہم دونوں فاعل ہیں، اور دونوں کا فاعل ہونا شرک اس لیے نہیں ہے کہ فضل خزانہ ایک ہے، فضل کا خزانہ ایک ہے. رسول کا فضل بھی وہی ہے جو میرا فضل، اور میرا فضل وہی ہے جو رسول کا فضل. میرا غنی کرنا وہی ہے جو رسول کا غنی کرنا، اور رسول کا غنی کرنا ہی میرا غنی کرنا ہے. خزانہ فضل ایک ہے، خزانہ عطا ایک ہے، خزانہ رضا ایک ہے.
اس لیے فرمایا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ایک ہی فضل میں سے، ایک ہی فضل کے خزانے میں سے اللہ اور اللہ کے رسول دونوں تمہیں غنی کر دیں گے۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے انعام کی نسبت اپنی ذات مقدس کی طرف کی، میں انعام کرتا ہوں۔ اب یہ مقام سورہ احزاب کا پڑھیے، قرآن مجید کا، اور اس میں سورہ احزاب آیت نمبر 37، اس میں اللہ رب العزت نے دو فاعل ذکر کیے ہیں، ایک اس پر اللہ نے انعام کیا اور ایک میرے محبوب آپ نے انعام کیا۔ ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اس پر اللہ نے انعام کیا اور میرے محبوب آپ نے انعام کیا۔ فعل انعام دونوں جگہ ایک ہے، انعم اللہ وانعمت، اللہ نے انعام کیا اور آپ پر انعام کیا، علیہ ادھر بھی کہا اس پر، یہاں بھی فرمایا علیہ اس پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور میرے حبیب آپ نے، ہم دونوں نے اس پر انعام کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو گویا فعل انعام میں بھی اللہ نے رسول کو اپنے ساتھ شریک کیا، فعل اغنا میں بھی اللہ نے اپنے رسول کو اپنے ساتھ شریک کیا، اور فضل کرنے کے فعل میں بھی رسول کو اپنے ساتھ رکھا، عطا کرنے کے فعل میں بھی رسول کو اپنے ساتھ رکھا، رضا میں بھی رسول کو اپنے ساتھ رکھا، صراط میں بھی رسول کو اپنے ساتھ رکھا، فعل میں، عمل میں بھی رسول کو اپنے ساتھ رکھا، قول میں بھی رسول کو اپنے ساتھ رکھا۔ ان تمام تر اقوال و افعال میں اللہ رب العزت نے حکمی وحدت کا بیان کیا کہ ظاہراً دیکھنے میں ذاتیں دو ہیں، فعل دو ہیں، مگر حکماً ایک ہیں۔ یہ تفریق حکم میں نہ کی جائے۔ پھر اس کے بعد 8واں مقام قرآن مجید میں آتا ہے اس طرح ادب، رسول کے ادب کو اللہ رب العزت نے اپنا ادب، عین ادب الہی قرار دے دیا، اپنا ادب قرار دے دیا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 پہلی آیت ہے، ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، یعنی تقدم علی اللہ اور تقدم علی الرسول کو اکٹھا بیان کر کے منع کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر تقدم نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے کسی قول سے آگے نہ بڑھو، اس سے پہلے بات نہ کہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے کسی فعل سے پہل نہ کرو۔ تقدم آگے بڑھنا، پہل کرنا نہ کیا کرو، نہ اللہ پر نہ رسول پر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرا کرو، ان اللہ سمیع علیم، وہ سمیع علیم ہے۔ اب یہ ماجرا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام کو کوئی حکم آقا صادر فرماتے تو حضور کے ارشاد فرمانے سے پہلے بولنے سے منع کیا اللہ نے۔ یا عید الاضحیٰ کے دن قربانی دینی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو آپ کی قربانی جانور ذبح کرنے سے پہلے صحابہ کرام کو منع کیا کہ میرے محبوب کی قربانی دینے سے پہلے تم اپنی قربانیوں کے جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ رسول پر تقدم نہ کرو قربانی میں، رسول پر تقدم کہتے ہیں پہل کرنا، پہل نہ کرو کلام میں، گفتگو میں، رسول پر پہل نہ کرو قربانی دینے میں، یا روزے رکھنے کا معاملہ ماہ رمضان سے پہلے اگر رسول نے شروع کرنا ہے 1 رمضان کو تو تم پہل نہ کرو رسول سے روزے رکھنے میں۔ یہ مختلف شان نزول بیان کیے گئے، حکم ایک ہی ہے اور اس کا منشا اور مراد ایک ہی ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام کو مطلقاً منع کر دیا گیا کہ کلام کرنے میں حضور تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے میرا محبوب، اس سے پہلے مت بولا کرو، بول اٹھا کرو۔ یا کوئی فعل کرنا چاہتا ہے، کوئی عبادت کا فعل، کوئی قربانی کا فعل یا روزے رکھنے کا کوئی فعل، تو رسول کے فعل پر تقدم نہ کیا کرو، پہل نہ کیا کرو۔ یہ کل منشا ہے اس آیت کریمہ کے نزول کا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے اوپر تو کوئی تقدم کر ہی نہیں سکتا، نہ اس نے قربانی دینی ہے کہ کوئی اس کی قربانی دینے سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دے، اللہ نے تو جانور نہیں ذبح کرنا، نہ اس نے روزہ رکھنا ہے کہ اللہ سے پہلے کوئی روزہ رکھ لے، اور نہ یہ ہے کہ وہ کلام کرنے لگا تو کوئی اس سے پہلے بول اٹھا، یہ تقدم بھی نہیں ممکن ہے۔ تو سوال پیدا ہو کہ تقدم کس پر ہے؟ وہ پوری کی پوری آیت کی جس تفسیر کو اٹھا کے دیکھیے، تمام کتب تفسیر میں اور شان نزول کی کتب میں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے لیے صرف مقصود ہے۔ یہ تقدم علی اللہ کہیں ہوا ہی نہیں تھا، نہ ہوا تھا، نہ ہو سکتا تھا، نہ ہو سکنے کا امکان ہے۔ تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ کہا جاتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الرسول، اے لوگو رسول کے کسی عمل اور فعل اور کلام پر تقدم یعنی پہل نہ کیا کرو۔
جو اصل بات تھی وہ کہہ دی جاتی ہے، مگر اس سے پہلے اللہ رب العزت نے چونکہ ادب رسول سکھانا ہے کہ رسول پر پہل کرنا بے ادبی ہے، رسول کے کسی فعل پر تقدم کرنا بے ادبی ہے، رسول کے کلام سے پہلے کلام کرنا بے ادبی ہے، لہٰذا سکھانا مقصود یہ تھا کہ رسول کا ادب کرو، اور رسول کے ادب کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنا نام ساتھ جوڑ دیا، فرمایا رسول کا ادب اللہ کا ادب ہے، رسول کا ادب اللہ کا ادب ہے۔ اب جب تمہیں یہ سمجھ آ گئی کہ رسول کا ادب ہی اللہ کا ادب ہے تو تصور کر لو کہ ادب رسول کی منزلت کیا بن گئی، ادب رسول کا مقام کیا ہو گیا، ادب رسول کی اہمیت اور عظمت کیا بن گئی۔ تو اللہ رب العزت نے گویا ادب رسول اس کو عصمت عطا کی، فعل رسول کو عصمت عطا کی، رضائے رسول کو عصمت عطا کی اپنا نام لگا کر، ادب رسول کی عصمت عطا کی، حجیت عطا کی اپنا اسم گرامی ساتھ جوڑ کر، انعام رسول کی حجیت اور اس کو عصمت عطا کی اپنا نام ساتھ ذکر کر کے، اغناء رسول حضور کسی کو عطا کر دیں، غنی کر دیں، اس کی حجیت اور اس کی حقانیت اور اس کی عصمت پر مہر ثبت کر دی اپنا اسم پاک ساتھ لگا کر، رسول کے فضل کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر فضل رسول کو عصمت عطا کر دی، عطا رسول کے ساتھ اپنی عطا کا ذکر جوڑ کر حضور کی عطا کو عصمت عطا کر دی، رضا رسول کے ساتھ اپنی رضا کو جوڑ کر رضا رسول کو عصمت عطا کر دی، فعل رسول کو اپنا فعل قرار دے کر فعل رسول کو عصمت عطا کر دی، کلام اور نطق رسول کو اپنی وحی کہہ کر نطق رسول کو عصمت عطا کر دی۔ یہ سارے مقامات قرآن مجید کے جہاں رسول کے ہر قول ہر فعل کو عصمت عطا کر رہے ہیں، وہاں اس کے ہر قول و فعل کو حجیت بھی عطا کر رہے ہیں، وہاں صداقت و حقانیت بھی عطا کر رہے ہیں، اور وہاں اس کا درجہ اور رتبہ بلند کر رہے ہیں تاکہ حکماً وہ اللہ رب العزت ہی کا فعل تصور کیا جائے، تبھی جا کے نیابت اور رسالت کا صحیح معنی پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح تعظیم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کو اللہ رب العزت میں سورہ الفتح آیت نمبر 8 اور 9 اس میں ارشاد فرمایا، تو حضور کی تعظیم کو اور اپنی تعظیم کو جوڑ دیا، تسبیح کو، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو شاہد مطلق بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا آپ کو ان تمام شانوں کے ساتھ، اتنے تاج پہنا کر، شاہدیت کا تاج، مبشریت کا تاج، نذیریت کا تاج، اتنی شانوں کے ساتھ خوبصورت، حسین و جمیل اور اکمل و اتم بنا کر کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ رسول کی لوگوں اتنی عظیم شانیں اور عظمتیں دیکھ کر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو رسول کو اتنی شانیں اس لیے دی ہیں کہ رسول کی شانیں دیکھ کر لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں، رسول کو اللہ پر ایمان لانے کے لیے حجت تمام کرنے کا ذریعہ بنا دیا، وسیلہ بنا دیا تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ تو یہ رسول کی ذات اور رسول کی ہر شان اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے لیے اتمام حجت ہے، تو حضور کا ہر کلام امت کے لیے حجت کیوں نہ ہوگا؟ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم رسول کی دین کی اتباع کرو، مدد بھی کرو اور خدمت بھی کرو، رسول کا ادب بھی کرو، رسول کے دین کی مدد بھی کرو، رسول کا ادب اور احترام بھی کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور پھر اتنی تعظیم کرو رسول کی کہ تعظیم میں حد سے بڑھ جاؤ۔ حافظ ابن کثیر نے یہی معنی بیان کیا، امام قرطبی نے یہ معنی بیان کیا، قاضی ایاز نے یہ معنی بیان کیا، اور امام میں نحو المبرد کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا تبالغوا فی تعظیم ہی، حضور کی تعظیم میں مبالغہ کرو، حد سے بڑھ جاؤ۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ حد سے بڑھے، ان کے لیے قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تعظیم کے لیے 2 لفظ استعمال کیے ہیں۔ حد سے بڑھ جانے کا بھی مفہوم سمجھ لیں، 3 تعظیمیں ہیں، 3 درجے ہیں تعظیم کے۔ ایک ہے نارمل تعظیم، اس کو تعظیم کہتے ہیں، وہ تعظیم ہے، اور اس تعظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جانوروں کے لیے بھی جو مینا میں قربانی کے لیے لے جائے جائیں ان کا بھی حق ٹھہرایا، صفا مروہ کے پہاڑوں کو بھی اس تعظیم کا حقدار ٹھہرایا۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کو، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، اللہ کی نہیں،
اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا وہ دلوں کا تقوی ہے۔ اب اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو دو پہاڑ دیکھتے ہو صفا اور مروہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو پہاڑ اللہ کی نشانیاں کیسے بن گئے؟ اور وہ ان اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا پھر دلوں کا تقوی ہے، یعنی کوہ صفا کی تعظیم کرنا اور کوہ مروہ کی، ان دو پہاڑوں کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے، عبادت ہے۔ تعظیم کرنا پہاڑوں کی، کینیڈین راکیز بھی تو ہیں، ان کی تعظیم کرنا تقوی کیوں نہیں؟ فرانس کا ایک بڑا خوبصورت طویل سوئٹزرلینڈ تک پہاڑوں کا سلسلہ ہے، ان کی تعظیم کرنا کیوں نہیں؟ اللہ کی عبادت اور تقوی۔ یہ مری، پاکستان میں مری سے لے کے کاغان تک، اور پھر سوات کے پہاڑ، پھر کشمیر کے پہاڑ، کیٹو کی چوٹیوں والے پہاڑ، سارے بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ شاعر اللہ کیوں نہیں؟ ان کی تعظیم دلوں کا تقوی کیوں نہیں؟ تو کوئی اور سبب تو نہیں ہے، کوئی کیمیکل کانسٹیٹیوشن یا ان کے اجزائے ترکیبی کا فرق تو نہیں ہے، پہاڑ تو پہاڑ ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ مکہ معظمہ میں پہاڑ ہیں، تو مکہ معظمہ تو سارا پہاڑوں سے بھرا پڑا ہے، مکہ معظمہ سے لے کے مدینہ طیبہ تک سب پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، تو باقی پہاڑوں کی بات کیوں نہیں؟ ان پہاڑوں کی تعظیم کو اللہ نے کیوں نہیں کہا دلوں کا تقوی، اور شاعر اللہ کیوں نہیں کہا؟ یہ دو پہاڑ کیوں؟ ان دو پہاڑوں کی نسبت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ایک نبی سے اور ایک ولیہ سے نسبت ہے۔ تو نبی اور ولی کی نسبت نے، اور ان کے دوڑنے کی ادا نے، اور ان کی ایڑیاں رگڑنے کی ادا نے، جہاں سے زمزم پھوٹا، ان اداؤں نے ان دو پہاڑیوں کو اللہ رب العزت کے شاعر بنا دیا۔ اور ان پہاڑوں کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی و عبادت ہو گئی۔ اب یہ تو تعظیم کا درجہ ہے کہ ان پہاڑوں کی بھی تعظیم ہو گئی۔ ادھر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا وہ جو قربانی کے جانور ہیں جو آپ مینا کی طرف لے جاتے ہو حج کے بعد، اس میں اونٹ بھی ہیں، بیل بھی ہیں، اس میں گائے بھی ہیں، اس میں بھینسیں بھی ہیں، اس میں دمبے بھی ہیں، اس میں لیلے بھی ہیں، اس میں چھترے بھی ہیں، اس میں بکریاں بھی ہیں، یہ سارے جانور اونٹ سے لے کے بکری تک، ان کو اللہ نے اپنی نشانیاں بنایا۔ کیوں؟ وہ ایک ذہنی فعل ہے کہ آپ نے نیت کر لی کہ یہ جانور ہیں، یہ قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں، آپ نے ذہنی طور پہ منسوب کر دیا اللہ کی طرف، ایک انٹلیکچوئل ایلوکیشن کر دی، کوئی حصی عمل وجود میں نہیں آیا، ایک ذہنی، ایک نیت کا عمل ہے، انٹلیکچوئل ایلوکیشن ہے کہ آپ یہ قربانی کے لیے مختص کر دیے، نامزد کر دیے۔ اس نامزدگی نے ان بیل اور بھیڑ بکریوں کو اور گائے اور بھینسوں اور اونٹوں کو تعظیم کے لائق بنا دیا، شاعر اللہ بنا دیا۔ تو جانوروں کی بھی تعظیم ہے، پھر اس سے اونچا درجہ اس تعظیم سے تعزیر ہے، یہ تو ان کی تعظیم ہوئی۔ حجر اسود کی تعظیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے جس پتھر کے قدم لگے مقام ابراہیم، اس کی تعظیم ہے۔ شہر مکہ کے گلی کوچوں کی تعظیم ہے، جبل احد کی تعظیم ہے، شہر مدینہ کی تعظیم ہے۔ ارے تعظیم کے تو بے شمار محلات ہیں اور مقامات ہیں، یہ تو تعظیم ہے۔ پھر والدین کی تعظیم ہے، اولیاء کی تعظیم ہے، مشائخ کی تعظیم ہے، اکابر کی تعظیم ہے، قرآن کی تعظیم ہے، حدیث و سنت کی تعظیم ہے، اہل بیت خوب تعظیم، وہ تعظیم کرنا، وہ تعزیر میں آ گیا۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس جو لوگ اس رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے اس رسول کا ادب اور کمال درجہ ادب اور تعظیم کی، اب یہ تعزیر کا لفظ آیا ہے تو یہ تعزیر عام تعظیم نہیں ہوگا، یہ اس تعظیم سے اونچے درجے کی تعظیم ہوگا، ہائر لیول آف ریورنس ہوگا، ہائر لیول آف ریورنس۔ سو جو اس رسول پر ایمان لائیں اور ان کی کمال درجہ، حد درجہ تعظیم کریں، وَنَصَرُوا، اور ان کے مشن اور دین کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا، اور اس نور کی پیروی کریں جو ان کی سنت اور دین اور قرآن کی صورت میں ان کے ساتھ آیا، تو اللہ ان کو فلاح دے گا۔ تو اس میں حد درجہ تعظیم آ گئی، وہ تعظیم تھی، اور تعزیر حد درجہ تعظیم آ گئی، بڑھ گئی، ہائر ڈگری ہو گئی رسپیکٹ اور ریورنس کی۔ اور اس کے اوپر پھر توقیر ہے، اور توقیر بے حد توقیر ہے،
جب حضور کی نسبت میں دو لفظ آ گئے، ادھر تعزیر آ گیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تو تُعَزِّرُوهُ کے بعد پھر توقِّرُو لانا، تعزیر کے اوپر توقیر لانا، جبکہ تعزیر کے اندر بھی مدد اور تعظیم دونوں معنی شامل تھے۔ اس لیے امام مبرد نے کہا، جسے قاضی ایاز نے روایت کیا شفا میں، کہ وہ اللہ رب العزت دو معنی دو لفظ ساتھ لا کر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مبالغہ کرو۔ حد درجہ تعظیم تو تھی تعزیر میں، مگر حد سے بڑھ جاؤ تعظیم میں تو توقیر بن جائے گی، توقیر مصطفیٰ، توقیر رسالت۔ تو حد سے بڑھ کر تعظیم کرو تو توقیر رسالت ہوگی۔ یہ حد سے بڑھ کر تعظیم تھی جو صحابہ کرتے تھے، کہ حالت نماز میں بھی حضور کے مکھڑے کو تکتے، حالت نماز میں سیدنا ابوبکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا، پیچھے ہٹائے، عثمان غنی نے صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر حضور کی تعظیم میں کعبے کا طواف چھوڑ دیا، واپس پلٹائے، سیدنا فاروق اعظم نے حجر اسود کو کہا کہ صرف اس لیے چومتا ہوں کہ مصطفیٰ کے لب لگے ہیں۔ یہ سب حد سے بڑھ کر تعظیمیں ہیں۔ لعاب دہن مبارک حضور علیہ السلام زمین پر کرتے، اسپٹ کرتے، تو آقا علیہ السلام کا لعاب دہن زمین پر نہ گرنے دیتے، اٹھا کے چہروں پہ مل لیتے۔ یہ حد سے بڑھ کر تعظیم تھی۔ ناک مبارک سے اگر رطوبت نکالتے تو صحابہ کرام ہاتھوں پر لے کر چہرے پر مل لیتے۔ یہ سب احادیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہے، اور بعض ان میں سیاستہ کی دیگر کتب میں۔ تو آقا علیہ السلام کی منہ مبارک اٹھا لیتے اور طواف کرتے ارد گرد اس حجام کے، اور منہ مبارک سنبھال کے ٹوپیوں میں رکھتے۔ تو یہ تعزیر پر توقیر تھی، تعظیم پر تعزیر اور تعزیر پر توقیر۔ تو یہ سکھانا تھا اللہ رب العزت نے، اور جوڑ دیا کہ اس لیے بھیجا ان شانوں کے ساتھ، تاکہ اسے دیکھ کر، میرے محبوب کی یہ شانیں دیکھ کر مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، اور پھر اس رسول کی شانیں دیکھو تو اس کی تعزیر بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ وہ تسبحوہ بکرۃ وصیلا، اور اس کی تعظیم و توقیر کر کے پھر اللہ کی تسبیح کرو، صبح بھی شام بھی، پھر میری تسبیح کرو۔ سو میں اسی شخص کی تسبیح قبول کروں گا جو میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کی حد کر دے گا اور حد سے بڑھ جائے گا۔ جو مبالغہ کرے گا تعظیم رسول میں، اس کی تسبیح قبول کروں گا، اس کے سجدے قبول کروں گا، اس کی عبادت قبول کروں گا، اس کا ذکر اذکار قبول کروں گا۔ اور جو میرے محبوب کی تعظیم میں کمی رکھے، اس میں تل ملائے، اس میں گھبرائے اور حد سے بڑھنا، حد سے بڑھ گئے اس کو خطرہ لاحق ہو۔ جو تعزیر پر توقیر نہ کرے، تعظیم پر تعزیر اور تعزیر پر توقیر، جو تینوں درجوں کی تعظیمیں بجا نہ لائے میرے محبوب کے لیے، اس کی تسبیح قبول نہیں۔ تو اللہ نے اپنی تسبیح کو حضور علیہ السلام کی تعزیر و توقیر کے بعد ذکر کیا۔ پہلے ایمان، ایمان کے بعد تعزیر رسول اور توقیر رسول، اور پھر تسبیح الہی، اللہ کی تسبیح۔ یہ ترتیب بنائی ہے۔ پھر پڑھیے اس آیت کو۔ پہلے حضور کی شان، ان شانوں کے ساتھ بھیجا، لے تو مینو، تاکہ ایمان لے آؤ۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایمان لانے کی بنیاد ہی حضور کی شانیں ہیں، حضور کی عظمتیں ہیں۔ حضور کی شان شاہدیت ہے، مبشریت ہے، نذیریت ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو جتنی شانیں عطا کرتا ہے، وہ ساری شانیں ہی بنائے ایمان بنتی ہیں، اساس ایمان بنتی ہیں، بنیاد ایمان بنتی ہیں، سرمایہ ایمان بنتی ہیں۔ وہی شانیں، حضور کی عظمتیں اور شانیں، جن کے بارے میں بعض انسانوں کے دلوں میں بخل آ جاتا ہے، ذہنوں میں کمی کجی آ جاتی ہے، گھبرا جاتے ہیں کہ شان کو اللہ سے ملا دیا، معاذ اللہ، بڑھا دیا، حد سے بڑھا دیا۔ ایسے گمراہ کن شیطانی جملے ان کی زبان سے نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ سارے وہم کاٹنے کے لیے کہا، کس شان کو کہتے ہو کہ اللہ سے ملا دیا؟ اس محبوب کی کس عظمت کو کہتے ہو کہ حد سے بڑھا دی؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے محبوب کی یہ ساری شانیں اور یہ ساری عظمتیں، یہی تو ایمان باللہ کی بنیاد ہیں۔ تو جب ایمان باللہ کا مدار ان عظمتوں پر ہے جو رسول کی ہیں، ان شانوں پر ہیں جو حبیب اکرم کی ہیں، تو ایمان باللہ کا مدار اس پر ہے، تو پھر حد کون سی رہی؟ اور پھر فرمایا پہلے میرے محبوب کی یہ شانیں، اور ان شانوں کو دیکھ کر مان کر ایمان لاؤ، اور ایمان لا کر پھر ان کی تعظیم و توقیر کرو حد سے بڑھ کر۔ اور جب یہ عمل کرو تو پھر صبح و شام میری تسبیح کرو، میرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، سبحان ربی العظیم کہو، سبحان ربی العالی کہو۔ یہ تسبیح تب قبول ہوگی۔ تو گویا اللہ نے حضور کی تعظیم کو اپنی تعظیم بنا دیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی بیعت کو، جو حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی صحابہ نے، اس کو اللہ نے اپنی بیعت بنا دیا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ آقا علیہ السلام کے ہر فعل کو حجیت دینا، اور آقا علیہ السلام کے ہر فعل پہ عصمت کی مہر لگانا، اس مقصد کے لیے ہو رہا ہے۔
حضور کے ہر قول و فعل کو حجیت عطا کرنا اور حضور کے ہر فعل اور ہر قول کو عصمت عطا کرنا. اس خاطر اللہ رب العزت حضور کے ہر قول کو، ہر فعل کو، ہر عمل کو، ادب کو، تعظیم کو، ہر نسبت کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. فرمایا سورہ الفتح آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یہ بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے. جب 1400 یا 1500 صحابہ کرام حدیبیہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ آئے اور آپ نے بیعت رضوان لی اور 1500 صحابہ نے اپنے ہاتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے، دست مبارک میں. ان کے ہاتھوں پر حضور علیہ السلام کا ہاتھ تھا اور وہ بیعت ہو رہی تھی. اس بیعت کے منظر کو اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، انہیں بتا دیں کہ یہ اور کچھ نہیں، صرف اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. انما کلمہ حصر ہے، یہ عربی زبان کا ایک خاص ورڈ ہے، اونلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کنفائنمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ فقط رسول کے ہاتھ پر بیعت ہے، نہیں، بلکہ سمجھیں کہ یہی اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے. انما کا معنی یہی ہے، حصر ہے کہ رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہی اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے. اور اللہ پاک نے یہ بات مکمل کر کے پھر اس کے اوپر ایک تکرار کیا تاکہ تاکید ہو جائے. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اس جملے سے بھی اگر کسی کو مغالطہ رہ جاتا ہے تو وہ مغالطہ بھی دور کر دوں. فرمایا ان 1400-1500 صحابہ کے ہاتھوں پر حبیب جو آپ کا ہاتھ ہے، اب اس میں آپ کا ہاتھ نہیں، فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب کس کو معلوم نہیں ہے کہ حضور کا ہاتھ دست مبارک ان پر تھا اور وہ حضور کے ہاتھ میں بیعت ہاتھ دیے بیٹھے تھے، حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. مگر ید رسول کو اللہ رب العزت نے ید اللہ قرار دیا، اللہ کا ہاتھ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. تو جس رب نے اپنے محبوب کو رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا، اس ہاتھ سے غلطی ہو سکتی؟ سارا نظام ایمان اور عقیدے کا تہوبالا ہو جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے رسول کے ہاتھ کو ڈائریکٹلی اپنا ہاتھ کہہ دیا، اب اس ہاتھ سے غلطی کیسے ممکن ہوگی؟ اس ہاتھ سے لغزش کیسے ممکن ہوگی؟ اللہ نے جس رسول کے فعل کو اپنا فعل کہہ دیا، اس فعل میں لغزش کیسے آ سکتی ہے؟ جس اللہ نے رسول کے قول کو، کلام کو اپنا قول کہہ دیا، اس زبان سے لغزش کی ادائیگی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس اللہ نے رسول کے ادب اور تعظیم کو اپنا ادب اور تعظیم کہہ دیا، اس ادب اور تعظیم کی حد کیسے مقرر ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام اقوال کو، اعمال کو، اور آپ کی تمام افعال کو، اور آپ کی تمام نسبتوں کو براہ راست اپنی ذات اقدس کی طرف، ذات الوہیت کی طرف منسوب کر کے اور اپنے ساتھ جوڑ کر منسوب کر کے لوگوں کو یہ میسج دیا ہے، معاذ اللہ شرک نہیں ہو رہا ہے، یہ تو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں. میسج یہ دیا ہے کہ لوگوں میرے رسول کو میری نیابت میں دیکھو، میرے رسول کو میری رسالت کے آئینے میں دیکھو، رسول کو میری نیابت کے آئینے میں دیکھو، رسول کو میرے ان فرمودات اور میرے ارشادات کے آئینے میں دیکھو کہ میں ان کے ہر قول اور فعل پر اور ان کی ہر نسبت پر حکم وحدت لگا رہا ہوں، اپنی طرف منسوب کر رہا ہوں. اور اپنی طرف منسوب کرنے کا مطلب ان کے ہر حکم اور فعل اور حدیث اور سنت اور اسوہ و سیرت کو اور ان کی شان کو اور ان کے ہر گوشے کو اور ادب کو، احترام کو، ان کی محبت اور قربت کو، ہر چیز کو اپنی طرف منسوب کر کے اسے حجیت قاطعہ بھی دے رہا ہوں اور ہمیشہ کے لیے عصمت دائمہ بھی دے رہا ہوں، تاکہ نہ ان کی کوئی صحت میں شک کر سکے، نہ ان کی کوئی حجت میں شک کر سکے. آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں اور باقی آیات کریمہ کا اسی مضمون کا جو مطالعہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.